أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد وقوله الحق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन आप सबको अल असदी चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी सूरह आल इमरान से एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए कि मुल्क का मालिक अल्लाह है, वो जिसे चाहे मुल्क अता करे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील करे और हर खैर उसी के हाथों में है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत का बयान करने का मकसद यही है कि आपको बताया जा सके कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। और जैसा कि मुसलसल इंटरव्यूज़ में आप सबने देखा कि हम और अल्लामा कदीरी साहब ने भी प्रूव किया कि हम अल असद उकाशवी अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ है हमारा। बहुत बड़ा कबीला और इस कबीले में बहुत बेशुमार ऐसी शख्सियात, काबिल इज़्ज़त शख्सियात मौजूद हैं कि जिनको देख-देख कर हम रश्क करते हैं, जो हमारे लिए फ़ख्र है। और मेरी खुशनसीबी इस चैनल की खुशनसीबी कि आज उन इज़्ज़तदार शख्सियतों में से एक बहुत मशहूर व मारूफ नाम हाजी मोहम्मद सलीम वल्द असलम अलहाज असलम बख्शाइयाँ ऑफ टकोच चौहा शरीफ साहब ने हमारे इस चैनल को इज़्ज़त बख्शी, हमें शर्फ़ बख्शा कि हम उनको लाइव इंटरव्यू पर ले सकें और उनके बारे में जान सकें। आवाज़, दामन-ए-बहार किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। और मैं वेलकम करता हूँ हाजी असलम मोहम्मद सलीम असलम साहब को चैनल पर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी जमशेद भाई, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। तो मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अक्ल कुल जो है वो अल्लाह की ज़ात है। हम जी, खता के पुतले हैं, हमसे भी कुछ खताएं हो सकती हैं हमारी बातों में, हमारे अंदाज में, हमारे रहन-सहन में। तो ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं अल्लाह की बारगाह से आजी से माफ़ी मांगूंगा। कोई मेरे से ऊंच नीच हो जाए तो आप और अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगूंगा कि मेरी गलतियां माफ़ फरमाए अपने महबूब के सदके, और आप दोस्तों से भी। जी जी जमशेद भाई। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे इस चैनल के लिए वक़्त निकाला मेरी पुरज़ोर फ़रमाइश पर, क्योंकि जब से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी माशाल्लाह आवाज़ सुनता था और मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट्स आपके बारे में अच्छे-अच्छे सुनता था। वैसे तो बचपन से ही हमारा मतलब अब्बासपुरा हो गया, कराची में जितना अरसा रहे, एक नाम है चौहा शरीफ, जो पूरी अल असदी फैमिली, कुरैशी फैमिली के ज़हनों में नक्श है कि माशाल्लाह पूरी एक चौहा शरीफ एक नगीने का एक सिंबल है हमारे अल असदी ओकेशी काशवी ख़ानदान में। तो आप लोगों से बहुत हमें फ़ख्र है, आप लोगों का माशाल्लाह जो किरदार बिरादरी के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपके माशाल्लाह जो लोग हैं माशाल्लाह कमाई के हिसाब से इतने आगे हैं। बेशक काफ़ी लोग हैं, लेकिन चौहा शरीफ अपनी मिसाल आप है। तो सबसे पहले सलीम साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा कि मुझ समेत बहुत सारे अल असदी कुरैशी के लोग जानना चाहेंगे कि सलीम साहब क्या है, किस प्रॉपर फैमिली से ताल्लुक से है उनका, चौहा शरीफ में कहाँ से उनका क़याम है? तो ये अगर आप तफ़सीलन थोड़ा-सा हमें आगाह कर दें तो बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया जमशेद भाई, आपके चैनल का अतर साहब, अलामा अतर गदीरी साहब का शुक्रिया, इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेंबरान का शुक्रिया कि आपने मुझे इतने इस काबिल समझा कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो तो बात ये, मेरा तल्लक जो है वो दंताल फैमिली है चौध शरीफ की, जो हमें बाप दादा बताते थे दंताल। तो उसमें काफी खानदान आ जाते हैं, बहादुर खेल, लाल खेल, और काफी खानदान है जो इसमें शामिल होते हैं।
تو اس کی ایک ال تھی، پھر دادا دنتال تھا، ان کی ال تھی رن باز کے بعد تھا ککا، ککی کے بعد ان کا ککے کا بیٹا ہے گلاب. تو گلاب کے خاندان سے ہم گلاب خیل کہلواتے تھے. تو ہمارے جو دادا فیروز دین ہیں ان کے والد صاحب کا نام ہے خدا بخش. تو اب میرے ابو نے ان کو خدا بخش ولد نواب، تو خدا بخش جو تھے ان کو بخشائی خیل کے نام سے ہمیں ابھی پکارا جاتا ہے اپنے گاؤں چوش شریف میں. اور میرا نام سلیم اسلم بخشائی خیل ٹکوچیا، کیونکہ ٹکوچ جو ہے وہ چھوٹا گاؤں ہے اس کا محلقہ چوش شریف کا، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، بلکہ 3 کلومیٹر سے بھی کم. لوگ وہاں اس وقت، کیونکہ چوہا وہ دامن مہاڑ ہے، مہاڑ جو ہے وہ دامن مہاڑ کہا جاتا ہے آپ کے پہاڑ کے جو شروع میں زمین شروع ہوتی ہے، وہاں کافی جی جی پتھریلا علاقہ ہے، تو اسے مہاڑ کہتے ہیں، جس میں کنڈ وہیر، چنکی، جبی، ڈھوکڑی، چوہا، ورچھا اور یہ اپنا سارے سارے علاقے گاؤں جو اس کے گاؤں آ جاتے ہیں اس میں. جی تو بیس کی میں نگری حضرت بابا میاں یار محمد صاحب چوش شریف کے خدمتگار، اور وہاں سے میرا تعلق ہے، جہاں پر تمام ہمارے خاندان کے مایہ ناز کردار، مایہ ناز شخصیتیں ہیں بھی صحیح اور ہو کر گزر گئی ہیں. جو گزر گئے انہیں اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور جو ہیں ابھی ہمارے تمام خاندانوں کے، چوش شریف قریشی خاندان کے جتنے بھی خاندانوں کے سربراہ بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا. اور جو بھی ہماری ساری قوم قریشی کے سربراہ نے، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے. تو میرا خیال ہے آپ کا یہ سوال مکمل ہوا یا کچھ جی حصہ جی باقی ہے؟ اس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں، تھوڑا سا اپنے والد صاحب کا تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا، اور بالخصوص آپ کے ننیال ددیال، ان میں سے تھوڑا سا اگر ان کا تعارف بھی ہو جائے، تاکہ آپ کی ایک بایوگرافی ہمارے پاس سیف ہو جائے. جی بالکل بالکل، آپ کا سوال ٹھیک ہے. جی میری جو والدہ ہے وہ یاری خیل ہے، اور میرے جو والد صاحب کے ننہال ہیں وہ پھرشا خیل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی میں یاری خیلوں کا دوتا ہوں اور گلاب خیل بخشائی خیلوں کا پوتا ہوں. اور آپ کے بھائی وغیرہ؟ جی میرے ماشاءاللہ ہم 7 بھائی ہیں، میرے 3 چچا ہیں، اور پھر ماشاء ہم اللہ. کزن ہیں. تو میرے بھائیوں میں اور کزن میں گھوڑا سواری کا ابھی بھی شوق ہے. ہم نے الحمدللہ گھوڑے رکھے بھی تھے، اور یہ نیزہ بازی کا شوق بھی پورا کرتے ہیں کبھی کبھار. اور آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں؟ جی میں سب سے بڑا ہوں، اور میری والدہ میری 1983 میں فوت ہو گئی تھی ٹکوچ میں. تو میرے والد صاحب 2007 میں فوت ہوئے. تو ان کی قبر جو ہے، جو آخری آرام گاہ ہے، وہ دربار حضرت بابا میاں یار محمد صاحب کی اندر ہے، ان کے احاطہ میں. تو یہ ان کی زندگی میں فقیر محمد سعید صاحب نے انہیں جگہ عنایت فرمائی تھی، ان کے پیار، خلوص اور محبت اور خدمت کی وجہ سے. تو یہ بھی پورا ایک اعزاز ہے ہمارے پورے اس علاقے میں، کیونکہ بڑے بڑے خاندان وہاں ہو گزرے ہیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ملی اس جگہ پہ قبر بنانے کی. تو یہ ہم قریشی خاندان کے لیے بھی لوگ فخر کی بات کرتے ہیں. پھر ہمارے جو دادا نواب تھے، اور خدا بخش کے جو والد صاحب تھے دادا نواب غلاب دنتال فیملی سے، تو انہوں نے انگریز کی دور میں، یعنی سن 1800 کی آخر اور سن 1900 کے اوائل میں، تو قانون کا ایک انگریز کا دور ہوتا تھا کہ وہ کچھ تخمینہ ہوتا تھا زمین کا، کہ جس بندے کے پاس اتنی زمین اس کے نام ہوگی تب بندے کا ووٹ ڈالنے کی اس کو اہمیت ہوگی یا اجازت یا اہل ہوگا. تو اس اوائل میں ہمارے پاس انگلش اسٹام پڑے ہیں ملکہ الزبیتھ کے دور کے. تو انہوں نے اتنی زمین ان کے پاس تھی کہ ہمارے علاقے میں ان کا ووٹ تھا. تو عوام برادری ہمارے بڑے اچھے دوست اور ہمارے اچھے ساتھی ہیں وہاں علاقے کے، مہربان ہیں. تو کچھ ان لوگوں کے ووٹ تھے، ان میں قریشی خاندان میں نواب خدا بخش ولد نواب کا ووٹ تھا انگریز کے دور میں وہاں علاقے میں. اس وقت جب
ہمارے علاقے کی ضلع شاہ پور تھا اور تحصیل جو تھی وہ سرگودا تھی. پھر بعد میں سرگودا ضلع بنا، تحصیل خوشاب بنی. اب ماشاءاللہ ہمارا ضلع خود خوشاب ہے اور اس کی مختلف تحصیلیں ہیں. جی ماشاء اللہ، میں تو بہت بہت آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے انگریزوں سے اپنے آپ کو نواب کہلوایا ہے، اور یہ بہت بہت بڑا اعزاز. تو وہ زمینیں ابھی ہمارے پاس ہیں. وہ زمینوں سے جی لوگ وہاں پہ ابھی بھی فصلیں برانی ہوتی ہیں. ہم ان کا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور وہاں سے ہماری کمائی آمدن آتی ہے ماشاء معقول، اللہ. کیونکہ یہ برانی علاقے ہیں نمکین. جی جی جی. تو یہاں تو جب یہ زیادہ جو بارش آتی ہے تو کڑوا پانی آتا ہے تو وہ زمینیں جو ہے وہ الٹا خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے بڑی معقول سی بارش وہاں فصل کے لیے فائدے مند ہوتی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. تو یہ جو علاقہ ہے چوہا اور ٹپوچ وغیرہ، یہ اس کا تعلق وادی سون سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، آپ یہ کہنا چاہتے جی یہ جو ہمارا علاقہ ہے جہاں کے آپ کے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد آئے ہیں، جہاں پہ ان کا مسکن تھا، تو وہ اصل میں جب عرب علاقوں سے آئے ہیں تو فطرتی یہی بنتا ہے کہ، اور حضرت سخی سلطان بہو صاحب کی کتاب بھی میں نے پڑھا ہے کہ ضلع جیلم سے لے کر ضلع میاں والی کالا باغ تک عوام برادری کے لوگ اور کچھ اور خاندان جو عرب تھے، کچھ پہاڑی کے اوپر بیٹھے اور کچھ نیچے، تو ان کے مختلف نام ہیں. تو جو دامن مہاڑ ہے وہ جس میں چوہا جبی ڈھوکری چنکی آتا ہے، کنڈ وہیر، ہیں؟ جی. اور جو اوپر ہے وہ آپ کے گاؤں ہیں، یعنی نلی ناڑی اچھالی یا وغیرہ سک نوشہرہ. نلی ناڑی نیچے ہے اور یہ نوشہرہ وہ وادی سون میں ہے کیوں پہاڑ کے اوپر ہے. جی جی. یہ ہم پہاڑ لیکن کے میں جب نیچے ہیں جہاں سے پہاڑ شروع. نلی گاڑی میں گیا تھا، خود میں نے وزٹ کیا ہے، تو بے شک وہ نیچے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورا وہ پہاڑی اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے. تو نلی ناڑی بھی کافی زرخیز علاقے ہیں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی، یعنی کہ پانی کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں کچھ شاخیں ہیں. ویسے تو جو میں نے عرض کیا کہ جو وادی سون کا علاقہ ہے اس میں نمکین پانی نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے. جو جی دامن مہاڑ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو سیدن شاہ سے لے کر رکھلا منڈی تک تمام نیچے نمک کے ذخائر ہیں. تو اس میں کافی شاخیں پہاڑ کی ہیں جن سے نمک، ابھی چو شریف سے کافی نمک نکل رہا ہے. تو وہ نمک کی بات ہوئی پانی کی، تو وہاں پہ کچھ علاقوں میں پانی کافی کڑوا ہے زمین کے نیچے بھی. اچھا، یہاں میں اپنے ساتھ میں نے جو سنا ہے اور آپ سے تصدیق بھی چاہوں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی معجزہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس پورے نمکین علاقے میں ایک میٹھا پانی کا کوئی سلسلہ جاری کیا ہے. کیا ایسی چیز ہے کوئی؟ آپ تھوڑا اس کے بارے میں تفصیل بتا دیں گے ہم. جی امتیاز بھائی شکریہ. تو یہ جو آپ نے سنا ہے یہ بالکل واقعی ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارے چچا حاجی محمد عنایت صاحب نے، چچا محمد اجمل صاحب نے اور الحاج محمد اسلم صاحب یہ بھائی تھے. تو کچھ چند سال پہلے، تقریباً 7 سے 10 سال کا عرصہ، ابھی مجھے ڈیٹ کنفرم یاد نہیں ہے، جی تو انہوں نے، کیونکہ ہماری رینج جو ہے، ہم جہاں جانتے ہیں چنکی جبی ڈھوکڑی چوہا ورچھا، تو یہ نمکینی زمینیں تھیں. چوہے کی خاص کر بات کریں تو ہمارے پانی پینے کا جو پانی ہے وہ صدیوں سے اوپر آپ ہی کے علاقے سے، یعنی درمیانہ جو پہاڑ ہے وہاں سے جو چشمے آتے تھے تو پیپوں میں بند ہو کے تقریباً 2 3 4 کلومیٹر بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے وہ پانی چوہا میں آتا تھا. تو بارش جی. اور بارشوں کی وجہ سے کبھی کبھار وہ پیپ ٹوٹ جاتے تو ہفتوں تک ہم نے پانی کی تکلیف جھیلی ہے اس چوہا شریف نے. تو انہی دنوں میں ہمارے بزرگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کی بارگاہ سے پانی میٹھا مانگا جائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہو چکی تھیں، لوگوں نے، بہت اچھے لوگوں نے کنویں کھدوائے تھے اور بور کروائے تھے، لیکن پانی قابل استعمال نہیں نکلا. کسی کو پانی ملے ہی نہ اور کسی کو قابل استعمال پانی نہیں ملا. تو ہمارے بزرگوں نے، چاچاؤں نے، والد صاحب نے وہاں پر ایک بور کروایا، کساں والا پیر ہے اس کے ساتھ، یہ چوہا کی بالکل ساتھ، بالکل گاؤں کے اندر ہی، یعنی درمیان میں.
تو وہاں پر اللہ پاک نے ایسا کیا کہ بور کرتے ہی تقریباً 5-6 دن بعد اللہ پاک نے پانی وہ دے دیا کہ جو میٹھے میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور واہ، وہ پہلی دفعہ ایک عجوبہ تھا، اور ایک اللہ کی بہت رحمت تھی، ایک کرشمہ تھا کہ وہاں قابل استعمال زمین سے پانی نکلنا، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح یابی نصیب کی، اور اللہ پاک نے ان کو اس نعمت سے اور رحمت سے نوازا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے ماشاء اللہ۔ تو اللہ ابھی اور رب العزت کی رحمت و کرم ہے، تو یہ اب اس قریشی پانی خاندان سے کا پورے، رحمت ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تو پھر تو ہمارے لیے بھی قابل فخر ہے۔ تو اب اسی اس پانی سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جی میں بتاتا ہوں کہ پانی ابھی بھی، وہ جو چشمے والا پانی اوپر سے وہ آ رہا ہے، وہ کبھی اب بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو پانی کا ہر وقت ہونا، وہ اس بور کی وجہ سے، وہ پانی نکلے ہمارے بزرگوں نے، وہ 24 آور ہر وقت اللہ پاک کی کرم سے وہ جاری ہے۔ تو لوگ ماشاء پانی، اللہ، میں زبردست۔ تصویر آپ کو بھیجوں گا، وہ لوگ کو ریڑیوں سے اور کسی ہر طریقے سے پانی وہاں لوگ لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ فروری کی میں ہمارا رحمت سے، پلان اللہ ہے کی کہ ہم رحمت آپ سے، کو پورے علاقے کا اللہ وزٹ کی کریں رحمت گے، سے۔ ہم خود آ کر اس پانی سے استفادہ حاصل کریں گے، یہ ہمارے لیے ایک ضرور۔ قابل عزت۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ کے علاقے کا اور سارا، میں اب مزید جو ہے اب ہم جاننا چاہیں گے کہ حاجی اپنا محمد سلیم اسلم صاحب بذات خود جو آج اس مقام پر موجود ہیں، مولا ان کو مزید عزت اور مزید برکت ان کے کاروبار میں عطا فرمائے۔ ان کا جو ہاں، اسٹرگلنگ پیریڈ تھا اس مقام تک پہنچنے کا، زندگی کا، کہ اس کو جی یہ ساری اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں جی اگر جی۔ آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا، کب کس عمر میں آپ نے سفر کا آغاز کیا؟ کیا بچپن سے ہی خاندانی یعنی کہ اچھے ماحول میں پلے بڑے، یا تھوڑی سی اسٹرگل دیکھی زندگی میں؟ کیونکہ ساری چیزیں بندہ بزرگوں سے سیکھتا ہے جمشید صاحب، اور جو لوگ بے سن شک، رہے ہیں میری طرف سے سب کو سلام ادب سے۔ تو ہمارے بزرگ جو کہتے تھے نا، ہمارے دادا حضور، وہ کہتے تھے بیٹا ہماری خاندان سے اپنا گلاب سے لے کے آگے نواب سے خدا بخش، فیروز دین، حاجی اسلم، اجمل عنایت، حفیظ صاحب دادا پہلوان، ان کی اولاد، یا حاجی خادم کی اولاد، میرے دادا 3 بھائی تھے، جیسے میرے چچا 3 ہیں، تو ان کی جی اولاد میں کوئی بھی بندہ غیر ملک میں نہیں جاتا تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں منع کیا ہوا تھا، کہتے تھے کہ اچھا، آپ نے باہر بیوی بچوں کو چھوڑ کے نہیں جانا بیٹا۔ جی ہماری قوم میں ایک اچھی دعوت ہوتی ہے، شادی جسے کہتے ہیں، اور گھر میں جی جی، اچھے بے شک، مکان بنا لینا، تکلیف نہیں کرنا، باقی آپ کی پہچان یہی کافی ہے، تو آپ تکلیف نہیں کرنا، آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا۔ تو ایسے وقت چلتا گیا، حالانکہ میرے نانحال ماشاءاللہ کافی عرصہ سے وہ باہرلے ملکوں میں ہے، اور میرے ابو کے ننیال بھی، تو ہماری فیملی سے میں نے بسم اللہ پڑھ کے، میرے ماموں نے کوشش کی، میری والدہ فوت ہوئی اقبال صاحب نے، تو وہ مجھے ساتھ لے گئے باہر، تو میں آپ کو معذرت پتہ ہے چاہوں گا گاؤں میں، یہاں تھوڑی سی، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ یعنی کہ جو حالات تھے پہلے وہ سفید پوشی والے تھے، یا پہلے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ ویل سیٹ تھے، اس سے پہلے باہر جانے سے پہلے ضرورت محسوس کس وجہ سے ہوئی وہی؟ جی حالات جیسے اپنی برادری کے ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے حالات تھے، آپ کو بتایا کہ سوچ یہ تھی کہ زمینیں تھی ہمارے باپ دادا کی، گھوڑا سوار تھے، سفید پوش لوگ تھے، زیادہ کچھ یعنی یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی گاڑیاں واڑیاں تھی، یہ نہیں تھا، تو سفید پوشی سے عزت سے اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ماشاء پھر بہت قریبی لوگ باہر جانا، جو میرے جو اللہ، ہم عمر تھے وہ ایک بھی ٹرینڈ چل گیا تھا باہر ملک جانے کا، وہ مجھے باہر ملک یاد جانے ہو کا، گیا۔ تو مجھے بھی شوق ہوا، مجھے بھی باہر جانے کا اتفاق ہو گیا، تو ہم اپنا پہلی دفعہ ہم کینیا آئے، کینیا سے ہمارا ویزا لگا، اور ہم لوگ، یہ 84 کی بات ہے، جی جی،
تو کینیا سے ہمارا ویزا لگا اٹلی کا 3 ماہ کا، پھر ہم مصر آئے، مصر سے آسٹریا کا اور اٹلی کا 2 ویزے ہمارے پاسپورٹ پہ لگ گئے۔ تو یہاں سے ہم لوگ اٹلی کے لیے روانہ ہوئے مصر ایئرپورٹ سے، قاہرہ سے روم۔ تو روم مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا، میرے ماموں داخل ہو گئے، وہ پھر مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا واپس۔ پھر ہم مصر آ گئے، مصر سے پھر ہم نے، میرے اور ایک ماموں تھے رمضان صاحب، وہ کافی میڈیا میں ان کا بھی اچھا تعلق ہے، تو وہ مجھے لے کر بائی شپ، جو پروفیشنل شپ ہوتے ہیں جس میں سیرگاہیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کے ذریعے اٹلی آنے کی کوشش کی وایا ایتھن۔ الیکسandریہ مصر سے ہم چڑھے اور ہم وینیسیا اترے، وہاں باعزت ہم انٹر ہو گئے۔ تو پھر ٹھیک، دیکھا ماحول، نظام دیکھا، تو اس وقت تو کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، اصل بات یہ تھی۔ جی جی۔ تو ہم نے بس ویسے ہی اپنا گزارا، اور 5-6 مہینے الحمدللہ یہ کس گزار۔ ایج کی بات تھی یا کس ایج میں تھے آپ اس وقت؟ میں تقریباً 17 سال 18 سال کا ہوں گا اس بہت وقت۔ کم عمر میں آپ شیب نے میں سفر کیا۔ شیب میں نے ادھر ہی کی تھی باہر آ کے۔ بہت چھوٹی عمر میں گیا۔ ہاں جی، پھر بچپن میں میری شادی بھی اسی دوران ہوگی، تقریباً 17 سال کی عمر میں۔ میں پھر 6 ماہ کے بعد واپس چلا گیا، جیسے اپنا ارینجمنٹ شادی ہوتی ہے، مجھے بزرگوں نے کہا کہ آپ نے یہاں شادی کرنی ہے، ہم نے کر دی، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا وقت گزرا، پھر آئے تو اسی جورنو بن گئی، تو اٹلی دوبارہ میں آیا۔ تو ایک سبق یہ میں نے سیکھا جو اپنی سارے خاندان قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کہ مختلف لوگ، کیونکہ اس وقت تو یہاں گروپ بندی نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے قبیلوں میں نہیں رہتے تھے، ننیال ددال میں مختلف لوگوں میں رہتے تھے۔ تو ایک دو جگہ پہ جب میں رہا، تو ہم صبح جاتے کام پر، جو کچھ بنتا جیب میں ہوتا، رات کو کھاتے پیتے، پھر کل والے جو پیسے تھے وہی جیب میں ڈال کر گھوما پھرا، کچھ بنا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی جیب سے کچھ خرچ کر دیے، کوئی دوستوں کو کھلا پلا دی، سیونگ کچھ نہیں، جیب میں رکھ لی، سیونگ کرنے کی سیونگ ٹینشن نہیں۔ نہیں۔ پھر میں اپنے ایک دوستوں کے ہاں، میں اس عرصہ دراز میں ایک جگہ پہ مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، تو کیونکہ پہلے میں پنجابیوں میں اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ رہا، جب میں وہاں رہا تو وہ صبح، وہ مارکا جو ہمارا تھے، وہ صبح اٹھتے، نہاتے، نماز پڑھتے، پھر اپنا وہ جو بیگ ہے وہ کھولتے، اس اندر سورۃ یاسین ان کے پاس ہوتی تھی، وہ صبح تلاوت سورۃ یاسین کرتے، ماشاء اور جو انہوں نے کمایا ہوتا تھا، یہ اسپیشلی بات ہے، جو ایک دن پہلے انہوں نے کمایا ہوتا تھا، وہ پیسے اٹھا کے ایک ہمارے دربار شریف حضرت بابا میاں یار محمد صاحب کی ایک سبز رنگ جی، کی گتھی ہوتی ہے کپڑے کی، تو ماشاء اللہ۔ وہ جو پیسے وہ صبح اٹھ کے اس میں ڈالنے، اور 5 یا 10 روپے خرچہ، یا کوئی اس وقت تو مال کی دکانیں ہوتی نہیں تھی، وہ جیب میں ڈالے، اور پھر نئی کمائی کرنے کے لیے نکل گیا۔ پھر جو زبردست۔ پیسے بنے صبح پھر اسی طرح اٹھا، صبح نہایا، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، سورۃ یاسین کا ورد کیا، پھر وہ گتھی پھرولی، اور اس میں وہ جو کمائی تھی وہ اس میں ڈال دی۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست ٹرک تو بتا یہ رہے سیونگ کا، ہاں ہیں، بہت زبردست آپ نے، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں طریقہ کار ینگ جنریشن کے لیے، اللہ آپ کو یہ بات ہے صحت ینگ عطا۔ جنریشن۔ تو یہ جی جی سیونگ کا نظام میں نے جب وہاں مختلف اپنے عزیز و اکرام سے دیکھا، تو میں نے اس سے کافی اس کے امپریس ہوا، اور میں نے وہ کام شروع کیا۔ جب میں نے کام شروع کیا تو میری سیونگ شروع ہوئی۔ ماشاء اللہ، تو اللہ برکت ڈالتا رہا پھر اس میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے تو اور پھر پھر تب سے، محنت کی۔ جی جی، تو میں تب ایک سے عرض کروں ریگولر گا، آپ، جی جی، میں ایک عرض کروں گا تمام اپنی ینگ جنریشن سے، کہ آپ بھی صاف ستھرا ہو کے سویا، صاف ستھرا ہو کے صبح اٹھا، نماز پڑھی، اور قرآن پاک کا ورد کیا، جو ہم نے بزرگوں سے دیکھا ہے، بڑے تھے ہمارے ساتھ مسافری میں، اور اپنی سیونگ جو ہے وہ علیحدہ کر لی، اور جو خرچے کا پیسہ ہے وہ علیحدہ کر لیا۔ ہر دن کا حساب دو اپنے آپ کو، ہر دن کا، بس میری میں کمزوری سمجھے یا مجھ میں تعریف سمجھے اس چیز کی، میں نے ہمیشہ اپنے ہر دن کا حساب اپنے آپ سے لیا ہے، کہ اور میں نے کیا کیا ہے۔ سلیم صاحب یہی بات ہے کہ یہ آپ تو اس کو بہت آسان لفظوں میں بیان کر دیا، جبکہ یہی چیزیں بیان کرنے کے لیے بزنس مینجمنٹ ایک پراپر کورس ہے جو ورلڈ کرتی ہے، بزنس مینجمنٹ، یہی باتیں اس میں مین چیزیں ہوتی ہیں
کہ آپ اپنی کمائی کو سارا پروفٹ نہ سمجھیں. اس میں سیونگز علیحدہ ہوتی ہے، اپنے پہ ایکسپینسو علیحدہ ہوتے ہیں، اور آپ کا جو اسٹاک کا سامان ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ کو اینڈ آف دا ڈے کچھ معقول رقم اپنے گھر والوں کو بھی خرچ کرنے کے لیے میسر ہوتی ہے. اور یہ جی بزنس مینجمنٹ کا آپ نے بہت طریقہ اچھا بتایا یہ. تو سب یہ عمل کرے، بزرگوں کی میری باتیں. ریکویسٹ ہوگی، سب عمل کرے، سب ینگ جنریشن عمل کرے. تو ماشاء اللہ سے تب سے لے کے آج تک الحمدللہ آپ نے کوئی اللہ آپ کو نہ دکھائے، کوئی برا وقت نہیں دیکھنے میں آیا. آپ نے الحمدللہ جی اپنے اس پہ اچیومنٹ پہ رہے اور اس کو حاصل کیا، اور ابھی تک اس پر آپ کارآمد ہیں. جی ہاں، دیکھیں وقت جو ہے وہ رنگ بدلتا رہتا ہے. اگر آپ جی جی برے وقت سے چپک جائیں تو پھر گئے. جی. تو بس میری یہ عادت تھی کہ دکھ میں بھی کسی اچھی سی چیز کو دیکھ کے اس میں خوش ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور آگے بڑھتے جانا. تو جو غم ہے، جو تکلیفیں اگر بندہ دل میں سنبھالے تو انسان وقت سے پہلے اپنا بڑھے پا آ جاتے ہیں، اور بڑھاپا تکلیفیں اور بھی آ بیمار جاتا ہے، اور اللہ نہ بندہ کرے. ویسے بھی ہاں فائنینس آج کل کا جو دور ہے، ویسے بھی سلیم صاحب جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے. ویسے تو یہ ہونا نہیں چاہیے کہ انسان صرف پیسوں کی وجہ سے کسی کی عزت کرے. ہر انسان کا اپنا مقام ہے، ہر انسان کی اپنی عزت ہے، اور رسپیکٹ بزرگوں کی ہمیشہ رہنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو. میرا تو یہ خیال ہے. تو پھر بھی آج کل کا جو دور ہے، پیسے کو بہت مقام حاصل ہے، تو اس کے لیے بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اے، اللہ پاک ہر انسان کو وقت دیتے ہیں، اور وقت ہر وقت انسان کے پاس ہے. بس صحت ہو اور عزت ہو، اور جو ہے فننشلی انسان کو تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنی بچت کے لحاظ سے، اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یہ جو کردار وغیرہ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ کرنے چاہیے، وہ ایک جی مہمان نوازی ہوتی ہے. تو سب سے جی جی. پہلے اپنے آپ کو، اپنے دن کا حساب اپنے آپ سے لیں کہ آج دن آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا. سب جی ینگ جنریشن سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دن کا حساب دل میں رکھا کرو. آپ کے پیچھے وہ چل رہا ہے گیم کہ آپ باہر ہوئے، کہ آپ لوگ باہر ہیں، جہاں بھی ہیں، جی دنیا کے کسی کونے پر بھی ہیں. تو آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں پتہ نہیں کتنے لوگ آپ پر آس لگا کر بیٹھے ہیں. تو اس لیے آپ نے دن کا حساب ضرور کیا کرو کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، اور محنت کرو، جی. اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا. اچھا، یہ تو آپ کے ماشاءاللہ ذاتی تجربات سے ہم نے کچھ سیکھا، اور امید کرتا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ سیکھیں گے. تھوڑا سا میں دوبارہ چوہا شریف اور آپ کے علاقے کی طرف سوال ہے کہ میرے سننے میں آیا کہ آپ کے ایک پراپر ایک نظام بنا ہوا ہے فلاحی کاموں کے لیے. آپ لوگوں نے اگر کوئی کسی کی شادی خوشی ہوئی ہے، اس پہ بھی کوئی فلاحی کام کیا ہے، کوئی ایسا کام جی کیا ہے جس میں جی لوگوں نے، تو جی اس پہ بارے میں ہم نے تھوڑا سا آگاہ. جی 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 جی. تو ہماری الحمدللہ ماشاء اللہ چوہ شریف میں، دامن مہاڑ کے شہر چوہ شریف میں قریشی خدمت ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس میں ہم سب لوگ فنڈ دیتے ہیں. تو اس فنڈ سے ہم نے الحمدللہ بہت اچھے کام کیے، جس میں درس گاہیں چل رہی ہیں، مسجدیں چل رہی ہیں، اور غریب غربا کی خدمت ہوتی ہے. تو ابھی باغ خیل ہمارے کزن ہیں، ان کا نام ہے باغ علی. تو انہوں نے چوہ شہر کے لیے ایمبولینس گاڑی دی ہے. کوئی بھی مریض ہو، آپ کہیں بھی لے کے جانا چاہیں تو وہ ایمبولینس بھی ہماری قریشی برادری کی طرف سے چوہ میں کھڑی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہاں، ہمارے بزرگوں نے اسٹریٹ لائٹس لگوائی تھی. اس کے بعد میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، تو جو سڑک اپنا چوہا سے میاں والی سرگودا روڈ جو ہے اس کی ٹچ ہوتی ہے ٹکوچ سے گزر کر، تو وہ ہم نے ریپیئر کروائی تھی باقاعدہ بلڈوزر اور لوگ، اور جو کیمیکل اور جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں پوری کانوائی آئی تھی. تو ہم نے اس پہ بیٹی کی شادی کی خوشی پہ اس کو ریپیئر کروایا تھا. تو ماشاء فلاحی کاموں کی وجہ سے ہماری جو خاندان قوم پوری ہے قریشی آف چوہا شریف، وہ کافی مشہور ہے. ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے بزرگوں کے ساتھی تھے، پورے چوہا کے بزرگ جو تھے، تو انہوں نے اپنا مسجدیں تعمیر کروائیں، دربار شریف کا کام کروایا، اور کافی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں ہماری طرف سے الحمدللہ. ماشاء اللہ، زبردست.
یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی کام کیے ہیں ہمارے اپنے پاکستان ظاہر ہے اس چیزوں سے صرف آپ کی یعنی کہ قریشی فیملی نہیں بلکہ اور جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور سب لوگوں کے لیے تو یہ پاکستان کے لیے میں کہوں گا ایک بہت بڑی خدمت ہے آپ کی قوم کی جی طرف سے۔ بالکل. اچھا، تو یہ تو ہو گیا اپنا آپ کا، آپ نے جن کا ذکر کیا شادیوں کے بارے میں نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ ایک واحد فیملی ہیں پورے اس علاقے دامن مہار کی، جنہوں نے بعض ہر خاندان میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تو سننے میں آیا کہ آپ کے جو گھر میں خوشیاں ہوئی تھی اس میں آپ نے کسی فنکشن میں پوری جو ناراض قوم تھی، پورے جو لوگ تھے، ان کو ایک ساتھ کھانا کھلایا، تو اس واقعے کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں، اور مزید آپ کے جو جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں ان میں سے وہ جو مشہور شخصیات ہیں، ہمیں اشتیاق ہے ان کے بارے میں جاننے کا، تو ان کا نام اگر آپ ذکر کرنا چاہیں۔ جی جی، ہمارے علاقے میں جو گزر گئے ہیں بزرگ، ان میں حاجی محمد افضل صاحب تھے، سوداگر خیل، پھر کافی عزت کے قابل ہمارے ماموں الحاجی اللہ دیوایا صاحب یاری خیل تھے، حاجی گلزار صاحب تھے، اور محمد حسین باغ خیل تھے، حضور بخش باغ خیل تھے، اور اس کے بعد محمد بخش سوداگر خیل تھے، میرے ماموں محمد اقبال صاحب وہ حجات ہیں، وہ ماشاءاللہ کافی قابل ہیں، کافی نظام چلا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے ابھی جو حیات ہیں تقریباً 100 سال کے نزدیک ہیں، حاجی غلام حیدر صاحب، وہ دنتال بہادر خیل، تو وہ بھی حیات ہیں، وہ ماشاءاللہ چوا میں تشریف فرما ہے. اور باقی حاجی غریب علی نالا خیل تھے، اور اس کے بعد حاجی محمد شفیع دمن خیل تھے، اور حاجی نعمت علی صاحب تھے میرے کزن کورڈی والوں جو فیملی ہے ونوال کہلواتے ہیں، ان میں کافی اچھے بزرگ حاجی طاہر علی، حاجی گہر علی، حاجی غلام علی، حاجی محمد حسین، اور کافی وہ محمد علی صاحب نامور شخصیتیں ہیں وہ گزری ہیں. اور دمن خیل، یاری خیل، بہادر خیل، گلاب خیل، سوداگر خیل اور یاری خیل. آپ نے یکدم سوال کر دیا. اچھا، تو میرا خیال تقریباً جی جی السلام علیکم. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکی پرابلم کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آ گئی تھی، تو پھر مجھے حاضر ہونا پڑا کیونکہ کافی جو خصوصی نام تھے وہ میں بھول گیا. ہمارے چچا حاجی ریاض محمد پرشا ہمارے گاؤں کی مشہور شخصیت، کراچی میں انہوں نے ٹرانسپورٹری بھی کی. پھر ان کے بعد حاجی محمد صابر حسین، جن کا میاں والی سرگودا روڈ پر ماشاءاللہ اچھے کرداروں کے بعد پیٹرولیم کا پیٹرول پمپ ہے، تو انہوں نے کافی تعاون کیا ہے میرے ساتھ، میرے کرداروں میں کافی مشہور شخصیت تھی. تو لال خیلوں میں حاجی محمد بخش صاحب لیاقت کاپو صاحب کے ابو جان تھے. تو ہمارے بہت ہی خصوصی پیارے حاجی بہاولدین ولد رنگ علی رنگو خیل، وہ بڑے پیارے بزرگ تھے، ہمارے ابو جان کے اور دادا کے دوست تھے. تورے خیلوں میں حاجی محمد حسین، اور وہ حیات ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. حاجی فدا حسین تو وفات پا گئے، کافی اچھی شخصیت تھی. حاجی صادق حسین جاری خیل، ان کے بیٹے محمد عنایت ابھی ہیں، ان سے ملاقات کروائیں گے. سرکھو خیل، تو سرکھو خیل ہمارے کافی اچھے بزرگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے جوید صاحب اب ہیں، تو ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے ہیں کچھ دوست جو ہیں، بخرداری محمد اقبال صاحب ہیں، تو آپ گاؤں میں آئیں گے، ان کے والد صاحب حاجی رستم علی، اور یہ لوگ بڑے نامور آدمی تھے. تو ان کے بعد بہادر خیلوں میں حافظ قرآن حاجی محمد امین صاحب تھے، حافظ قرآن. ان کے بھائی حاجی طالب حسین وہ وفات پا گئے، اور ان کے تیسرے بھائی حاجی غلام رسول کافی اچھے کردار کے مالک، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. حاجی غلام رسول صاحب وہ چو میں ابھی حیات ہیں، انشاءاللہ آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. تو
میں نے کوشش کی ہے کہ سب لوگوں کا نام لے لیا جائے، اگر کوئی رہ جائے تو انشاءاللہ بعد میں لیں گے. باقی بہت جی ہی ضرور. اچھی شخصیات ہمارے گاؤں میں ہیں، اور آپ سے ان سب کی ملاقات کرائیں. میرے گاؤں کا ایک ایک ہیرا، ایک ایک سردار جو ہے میری قوم کا، وہ مجھ سے بڑھ کر ہے. میں آپ کا بے شک. شکر گزار ہوں. اور بھی کافی نام ہے، ان کا بھی انشاءاللہ نام لوں گا بعد میں. جی جی جی، وہ تو آگے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزید ہمیں وقت دیں گے ان فیوچر بھی، اور مزید پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ینگ جنریشن کے لیے. تو ایک دو سوال اور بھی ہیں لیکن ان پہ میں آخر میں آؤں گا. اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن چاہوں گا کہ اکثر میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، اور دوسرے میرے جو پڑھے لکھے دوست ہیں جو کافی غور و فکر کرتے ہیں چیزوں پہ، انہوں نے بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہماری جو فیملیز میں خاص کر کاشی فیملی یا لسری فیملی، اس میں جو یہ شادی کی رسومات ہیں، کیا آیا کیونکہ یہ تو کنفرم ہے گیا نا کہ ہمارا بر صغیر سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے عرب سے. ہمارے جو حضرت عکاشہ کی اولاد تھی وہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پہ، تو جو ہمارے خاندان میں جو رسوم وغیرہ داخل ہو گئی ہیں، کیا یہ ہمارے عرب سے لے کے آئے ہیں، یا یہ یہاں بر صغیر کی وجہ سے ہمارے ماحول کی وجہ سے اس میں داخل ہو گئی؟ اس پہ اگر آپ ایز اے بزرگ ہم پہ تھوڑی سی انفارمیشن فراہم کر سکتے ہیں تو. جی میں آپ کو اپنی جو میری نالج ہے اس کے مطابق ہی آپ کے سوال کا میں جی جی جواب دے سکتا ہوں. اللہ پاک غلطیاں معاف فرمائے. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا بھائی جان، جو لوگ وادی سون سے تعلق رکھتے ہیں یا جو دامن مہاڑ کے لوگ ہیں، تو یہ عرب خاندان کی ان میں خصلتیں اور ان کا رہن سہن واضح نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. اور پھر ان کا ہجرت کر کے یہاں آنا، تو اس میں یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، اس کی بندہ اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بتایا یہاں سکھ بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، باون بھی رہتے تھے، کراڑ بھی رہتے تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو آپ ایک حقیقت اگر دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ ہیں سادات اور عوام برادری، یہ جی بھی ہو عرب نسل ہے. تو ان کے ساتھ جب اب آئے ہیں تو یہ حقیقت ہے، ان سے ہم رشتہ جدا نہیں کر سکتے. تو جو رسمیں یہاں پہلے تھی، اور جو ڈھول ڈھمکا بجانے والے جو لوگ تھے جو وہ جی کام جی کرتے تھے، تو ہمیں وہ چیزیں نہیں تھی جو ہم پر مسلط کر دی گئی. ٹھیک. جو سکھوں، ہندوؤں اور کراڑوں کے جو کرندے تھے جسے کمی کہتے ہیں، وہ آج بھی ہیں. ٹھیک. جیسے وڑیچ ہو گئے، گل ہو گئے، چیمے چٹھے ہو گئے، اور کئی خاندان سکھوں کے خاندان مسلمان ہوئے تو وہ بھی وہاں موجود تھے اس وقت بر صغیر میں. تو ان کے جو کرندے تھے، کمی تھے، تو ہماری خدمت کی وجہ سے، کیونکہ ہم سادات کے بہت خدمتگار تھے، تو اس وجہ سے وہ جو نام تھے وہ ہم پہ مسلط جی کرنے جی کی کوشش شروع کر دی گئی. تو اسے ہمیں جان چھڑانی چاہیے ان رسموں سے. اور باقی جو ہے یہ نشانیوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم بنو اسد تو بہت بڑا قبیلہ ہے، قریش کا بہت بڑا قبیلہ ہے. تو اس کی شاخ جو تھی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، جی تو جی. وہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، اور جی بے ان شک. کا مہر نبوت چومنا، بے شک. تو وہ خصلتیں بھی ہمارے میں ہیں. ہماری زبان میں صحیح. تاثیر ہوگی، ہم میٹھے ہوں گے، ہم خدمتگار ہوں گے، اور ہمارے لوگ کافی خوبصورت ہیں، تو یہ خصلتیں تو ان میں ہو گئی. بے شک. میٹھے ہیں، ہمارا گفتار اچھا ہوگا، تو اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی وجہ سے. پھر بنو اسد تو بہت بڑا ہے، لیکن ہماری ایک مٹھاس علیحدہ ہے. بے شک. کوئی شک. تو یہ بالکل. چیز ہمارے سارے ان خاندانوں میں
ملتی ہے، جو لوگ ہم وادی سون اور دامن مہاڑ میں بیٹھے ہیں، جی ایسے ہی. اور ہم لوگ توکلی ہیں، ہم ہاں اللہ اللہ تو توکل والے لوگ ہیں، اللہ توکل خانہ والے ہیں بدوش ہم. خانہ بدوش قسم کی ہماری طبیعت سارے ہے. قبیلے وہاں جیسے پہ، عرب جتنے عرب بھی ہیں ہم وہ سب خانہ بدوش قبیلوں کا ہے. جی تو جی ہم میں وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، ہم ہجرت کرتے ہیں، ہم توکلی لوگ ہیں. ہم زیادہ تر ہمارے لوگ جائیداد پہ لڑتے جھگڑتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بالکل اور یہ جو ایسا ہم ہی لوگ ہے. آج کل جس کا ہم لوگوں نے نام کردار رکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے کردار کیا ہے، اصل میں یہ جی جی خدمت ہے میرے لحاظ سے. بے- جب کسی کے پاس 4 پیسے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے برادری کی خدمت کرنی ہے. اصل میں یہ سرکار خدمت ہے، اگر فخر نہ کرے یہ تو. یہ یہ کلچر جو ہے نا، یہ بھی میں معذرت چاہوں گا، جہاں تک میں نے اسٹڈی ریڈ کی ہے، یہ عرب کا خاص کلچر ہے کردار کرنا. کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی قبیلے تھے، کوئی کوئی 100 اونٹ کر رہا ہے اپنی شادیوں میں. بنی ہاشم کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، یہ ان کا ایک باقاعدہ کلچر ہے. دعوتیں اڑانا یا دعوتیں دینا ان میں خون میں شامل ہے عرب کے جتنے بھی مہمان ہیں. تو یہ نوازی. الحمدللہ. جی. جی. ہاں، اور تو باقی یہ جو ڈھول کا آپ نے ذکر کیا، میں یہاں پہ اس چیز کی تصدیق بھی کروں گا، اور یہ لاجیکلی بات ہے کہ آپ جتنے بھی عرب ممالک دیکھ لیں سوائے پنجاب کے، بلکہ ایون آپ صرف پنجاب سے باہر نکل جائیں، آپ بنگلہ دیش سائڈ پہ چلے جائیں، ادھر ادھر نیپال، یہ وہ کہیں پہ بھی آپ کو ڈھول نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ ہم چونکہ کنفرم ہے کہ ہم لوگ یہاں کے نہیں ہیں خطے کے، تو یہاں پر مسلط آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا پردادا میں کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں چھوڑ کے گیا کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز ملے. جی ہمیں زمین کے کاغذ ملے ہیں، ہمیں گھوڑا سواری ملی ہے، ہاں، قرآن اور شریف ہمیں ملا ہے اس سے بھی. قرآن شریف ملے، اور شجرا لکھنا پڑھنا وہ ملا ہے. اور اس کے جی بعد جی ہمیں سادات کی خدمت ملی ہے، اور لوگوں سے اخلاق اور خدمت سے پیش آنا یہ ہمارے خون میں ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. تو وہی بات ہوئی کہ یہ جو رسومات ہیں، یہ ماحول اور کلچر کے حساب سے ہمیں داخل ہو گئی ہیں، نہیں تو یہ ہمارا ان سے تعلق نہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں کلچر اور جہاں ہم آ کر بسے ہیں وہ ہمیں ہضم کرنی پڑ گئی یا ساتھ لگانی پڑ گئی. تو میں یہی کہوں گا کہ اب دیکھ لیں ہمارے خاندانوں میں ماشاءاللہ بھی جب سے یہ آپ کا گروپ بنا ہے، آپ کی محنت سے، عطر غدیری صاحب کی محنت سے، امتیاز بھائی کی اور آپ بھائی کی محنت سے، دیکھیں کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اچھی اچھی جی پوسٹوں پر ہیں، جو بالکل اچھے بڑے. اچھے عہدوں پر فائز ہیں، جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہمیں اجاگر کرنا جی چاہیے، بے ان شک کو ٹارگٹ بنانا چاہیے. نہ کہ ہم کہیں کہ جو بے شک. ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے رہیں، ہم مسائل اور مذہبی گفتگو کرتے رہیں، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا کرتے رہیں. ان چیزوں سے باہر آ کے ہماری ینگ جنریشن کو ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنا سمبل چاہیے، بنانا. بالکل سمبل بنانا چاہیے. نہ کہ ہم آپس کے اختلاف، جو کسی کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، بے شک. کوئی بات نہیں. لیکن یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے کسی کی بے ادبی نہیں کی. اگر کی ہے تو مجھے بتا دو. جتنے ہم وادی مہاڑ اور سون کے لوگ ہیں، ہم ان کے اگر عقائد جو بھی تھے، ہم نے جی نہیں جی بے کسی شک. ہسٹری میں سنا کہ انہوں نے کسی کی بے ادبی کی ہو، گستاخی کی ہو. تو یہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بے شک. حالات واقعات انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ اس پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن ادب اور بغض اور جو ہے دل دکھانا کسی کا. اپنا دل کسی کا دکھانا، یہ آپ ایسے سمجھے کہ ہم باپ دادا کا دکھا رہے ہیں اگر مذہبی کبھی بھی گفتگو کرو گے تو. اس لیے پلیز انسانیت اس کو کا چھوڑ سبق کر. سب سے پہلے ہے. جی. انسانیت کا جو سبق ہے وہ سب سے پہلے انسان کو کرنا چاہیے. کیونکہ نہیں تو پھر ہم جانور ہے کہ اگر کس جانور میں، جیسے جنگل میں جانور کو کھا جاتا ہے، تو یہ وہی ہاں اثر جی. ہے. اگر آپ اور باپ انسانیت کا ماحول دیں. اور باپ دادا کے عقائد کا احترام کرنا، آپ جو کچھ جی جیسے بے بھی شک. آپ کریں، میری اس کوئی نہیں، اس کا احترام کرنا. اور احترام ضروری ہے. جو ہے احترام بہت ضروری ہے. باقی محنت. جی آپ فرمائیں. جی. تو ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے اس میں بات کی. میں ایک اپنی پورے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے میں سنا تھا کہ ہم میں ایک معزز ہستی ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پہ
اپنی خوشی میں لوگوں کو دعوت دی ہے انٹرنیشنل، دوسرے ملک میں بائی ایئر لے گئے ان کو، 3 4 دن، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے دن وہاں پہ ٹھہرایا. تو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ انٹرویو میں موجود ہے، محمد سلیم ولد الحاج اسلم بخشائیہ صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت تک میرے خیال میں ہسٹری میں جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل دعوت کی ہے اپنی پوری برادری کی. میں اس دعوت کے بارے میں بہت مشتاق تھا اس کا کہ جانوں کہ یہ کیا تھا، اس میں کون کون سے خصوصی گیسٹ آئے اور کیا کیا اس میں لوازمات تھے. اگر وہ تھوڑا سا اس میں آپ روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. تو میں وہ آپ کی بات کر رہا تھا کہ کردار، میں اس کو کردار نہیں کہتا، میں اس کو خدمت کہتا ہوں. ٹھیک ہے، خدمت میں. جب حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس وقت لوگوں کی خدمتیں اور دعوتیں اڑاتے تھے. جب اللہ نے حالات ٹھیک کیے، ہم 7 بھائی تھے ماشاءاللہ، تو جو باہر آنا جانا شروع ہو گئے تو اللہ نے جب طاقت دی تو ہم نے بھی کوشش کی کہ یا رب العزت ہم بھی اپنی قوم کی خدمت کریں. تو ہمارے ہاں رسم تھی، وہ مٹھائی بانٹتے تھے، روٹیاں دیتے تھے. تو میں نے میری 2 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بھتیجوں کی میں نے وہ سنتا ہوں کر رسم تھی، خوشی تھی. تو ہمارے بزرگ فقیر محمد سعید صاحب زندہ تھے اس وقت. تو ہم نے کسی بھائیوں نے صلاح کی کہ ہم سنتے کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں بچوں کی. تو ہم فقیر صاحب کے پاس گئے تو فقیر صاحب نے کہا کہ خرچہ بہت ہوگا. میں نے کہا جی فقیر صاحب، ہم جو بھی ہو جائے، ہمارا برادری کا بہن اٹھنا اپنی برادری میں ہے تو ان لوگوں نے خدمت اور مہمان نوازی کی، ہمیں بھی کرنے دیں. اچھا، انہوں نے مجھے اجازت دی. انہوں نے کہا میرے پاس لوگ آئیں گے کہ سلیم کو منع کرو. میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، تم میرے پاس نہ آنا، میں آپ کو دعا خیر دے رہا ہوں. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ، کیونکہ پھر ضد بازیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ فقیر صاحب نے مجھے منع کر دیا تو میں باہر قدم نہیں رکھوں گا. تو فقیر صاحب نے مجھے دعا خیر دے دی. ہم نے کام شروع کیا. کام شروع کرتے کرتے اللہ پاک نے ایسا کیا کہ پاکستان کے سارے 4 سٹار ہوٹل، سرینہ فیصل آباد، سرینہ اسلام آباد، شیری ٹون کراچی، پی سی، جتنے بھی ہوٹل تھے سب پر 2 بسیں بھر کے، 3 بسیں بھر کے گاؤں سے لوگ جاتے اور دعوتیں کھا کے آتے. ٹھیک ہے، اسی دوران جب فنکشن شروع ہوا تو 3 دفعہ ہیلی کاپٹر شریف آئے گاؤں میں، پول برسانے اور سواریاں اٹھانے. زبردست. اور اس کے بعد کہ یہ پہلے ٹرینڈ تھا تو ہم نے کہا نہیں، ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پھر ہم نے برادری کے لوگوں کا ایک ٹور بنا کے ہم ان کو دبئی، پہلے ان کو کچھ پی سی ہوٹل پہ اسلام آباد ٹھہرایا، پھر کراچی ٹھہرایا، پھر ان کو بکنگ تھی ان کی دبئی ہوٹل میں، نیو دبئی ہوٹل میں. تو وہاں ان کو ٹھہرایا، ان کی دعوت تھی، بکنگ تھی آگے برج العرب، جو دنیا کا 7 سٹار صرف ایک ہوٹل ہے. تو اس پہ ان کو کھانے کی دعوت دی اور ہماری برادری کے لوگوں نے وہاں جا کر ہمارے بچوں کی خوشی میں اللہ نے ہمیں طاقت دی تو وہاں جا کر کھانا ان لوگوں ہم نے برادری کو کھلایا. جب ایئرپورٹ پر یہ لوگ انٹر ہو رہے تھے نا دبئی، تو ایک شیخ نے دیکھا سارے شلوار قمیضوں میں اور نظام میں، تو کہا اب بھائی آپ کدھر آ رہے ہو؟ تو میرا بھائی فاروق تھا، اس نے کہا جی ہمارا پوتا ہوا ہے تو ہم خوشی میں دعوت کھلانے کا یہاں پر آئے ہیں. اس نے کہا کتنے بندے ہو؟ کہتے اتنے. کہتے علیحدہ ہو جاؤ تم، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں، میں تم کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. آپ نے ایک عجیب ایک سوچ دی ہے، آؤ آپ کی کوئی چیکنگ نہیں ہے. بڑا باعزت کر کے ان لوگوں کو انہوں نے انٹر کیا، پھر وہ ٹھہرے. جی جی. اور یہ ماشاءاللہ یہ اور کلچر بھی عرب کا ہے، یہ کلچر عرب کا ہے. عقیقوں پر میں آپ کو کتابیں اگر دکھانا چاہوں، عرب کی کلچر میں بچوں کے عقیقوں پر ایسی ایسی دعوتیں ہوئی ہیں کہ کتنا عرصہ لوگ کھاتے رہے ہیں. تو اور اسی یہ وجہ سے اس بندے نے قدر کی نا سر. جی بے شک. وہ امیگریشن کے جو تو لوگ عرب وہاں کھڑے تھے سنا انہوں نے بڑے. اس میں انڈیا سے بھی سنگر آئے اور پاکستان جی سے بھی سنا آپ نے ہاں کچھ. بالکل. جی جب وہ ان کا فنکشن، اب رات کا ہمارا ایک فنکشن تھا، عطا اللہ راحت فتح علی بھی ہمارے گھر گا گئے، عطا اللہ صاحب گا گئے. تو ایک فنکشن ہم نے رات کو کیا تھا جس میں انڈیا سے سکھ آئے تھے اور امریکن ٹائپ حبشی تھے
اور انٹرنیشنل رویے، اور اس دن میرا خیال ہمارے سارے ضلع میاں والی سرگودا اور ٹکوچ اور چوک کے درمیان بندہ ہی بندہ تھا اور گاڑی ہی گاڑی تھی. تو یہ انٹرنیشنل جو وہ جو کہہ رہا تھا نا ملکو مجرا، وہ انٹرنیشنل ہوا ہے وہاں پہ. واہ جی واہ، زبردست، کیا کہنے سر. جی. میں اور ایک اور میں بات ایڈ کر دوں کہ ہمارے جی یہاں فقیر حافظ محمد صدیق صاحب، فقیر محمد سعید اور محمد عبدالعزیز کے والد صاحب نے لیڈیز، میرے والد صاحب کی شادی پر کے دوران اسی عرصے میں دعا خیر ہو گئی تھی کہ آپ لیڈی سنگر نہیں لائیں گے چوہ میں. جی یہ اس پہ تو جی ہاں، تو ابھی تقریباً اس کو آدھی صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، تو لوگ الحمدللہ اس بات پر پابند ہیں کہ کوئی لیڈیز فنکار ہمارے گاؤں میں چوہ ٹکوچ میں داخل نہیں ہوتا. زبردست. اور ہم تو میں یہ بڑا مجھے شکر گزار ہوں اپنی پوری قوم کا کہ انہوں نے اس بات کو پابند رکھا ہوا ہے، اور کوئی بچہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اپنے بڑوں کی بات کو تھام کے رکھا ہوا ہے مضبوطی سے الحمدللہ. زبردست. تو ماشاءاللہ بہت کافی ٹائم آپ کا لے گیا، بس ایک دو سوال اور کہ یہ جو الاسدی قریشی دادا دریا دادا بھائی، ان کے مزاروں پر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا؟ جی میں ابھی تو گیا نہیں ہوں، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو ہمارے دادا جو ہیں دادا دریا، وہاں بابا محمد بخش المعروف دادا دریا، ان کا ڈھوکڑی اور چوہ کا درمیان میں تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو انہی پہاڑوں اور جبی کے پہاڑوں کے اوپر مڈل پہاڑ جو ہوتے ہیں، تو ان پر ان کی درگاہ ہے. تو انشاءاللہ حاضر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پہلے آپ کا اہتمام کریں گے. ہم آپ کو دامن بہاڑ میں ویلکم کریں گے، جب بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو یادگار ویلکم کریں گے. رمتال فیملی کا تعلق بھی دادا دریا سے ہے، تو ہم ایک ہی دادا پوترا ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو. جی بالکل 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 یہ بالکل فخر کی بالکل. بات ہے. اچھا جی تھوڑا سا بالکل. میں یہاں پہ لازمن اگر یہ وہ ہوگی اپنا اس میں بدیانتی ہوگی کہ ہم ذکر نہ کریں علامہ اطہر غدیری صاحب کی کتاب کے حوالے سے، تو اگر اس پہ آپ چند کلمات کہہ دیں کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے، اس کو اس میں کیا کیا مزید چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، اس کو کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور علامہ اطہر غدیری صاحب کے لیے آپ کوئی یعنی کہ نصیحت وغیرہ، کیونکہ آپ بزرگ ہیں، آپ ہمیں صرف نصیحت کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کریں گے، تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے میں ایک چیز کا ذکر بھول گیا کہ ہمارے گاؤں چوہ شریف میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جن کا دربار ہے دربار حضرت بابا میاں یار محمد صاحب. اور وہ ایک ایسے بزرگ تھے جو ایک تبلیغی طور پہ کافی جگہوں پر رہے. تو ان کا دربار، ان کی آخری آرام گاہ چوہ شریف میں ہے. تو وہاں کے جو گدی نشین ہے وہ عوان برادری سے ہے. تو ان کے والد صاحب کا نام تھا فقیر حافظ محمد صدیق صاحب، اور ان کے بیٹے تھے محمد سعید صاحب اور فقیر عبدالعزیز صاحب. تو ان کی زیر نگرانی ہمارا گاؤں، اور ان کی نظر کرم اللہ کی طرف سے، تو ہم کافی اصول ہیں ہمارے، لڑائی جھگڑے شادی بیاہ ہر چیز کے وہاں ہمارے علاقے میں اصول ہیں. تو وہاں کی جو دعا خیر ہوتی ہے، جو وہاں پہ عوانکاری بھی جو ہے، جو وہاں کے باشندے ہیں، جب دربار پہ ایک دفعہ دعا خیر ہو جائے، اس کے بعد پھر اس میں رد و بدل آج تک نہیں ہوئی. چاہے وہ وثبے ہوں، چاہے وہ قتلوں کی دشمنی کے جو پیچ ہوئے ہیں یا ملاپ ہوئے ہیں لوگوں کے، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی علاقے کے لوگوں نے وہاں کی دعا خیر نہیں توڑی. تو اس کے ساتھ میں جو آپ کا سوال ہے، جو آپ کا سوال کی آواز جی اب بات جی علامہ اب آ رہی. اطہر غدیری صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں
کیونکہ انہوں نے جو چیز شروع کی ہے وہ بہت ہی، ہم لوگ ایک ایسے سمجھے کہ ایک سمندر میں تھے، بے نام تھے. لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کیا ہیں، ہمیں کوئی پہچان نہیں تھی. تو یہ ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور تمام مکتب فکر کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو بات انہوں نے کہا ہے کہ سب کا ملاپ کر، میں نے کہا کہ بیٹی کی شادی پر میں نے جو پورا ایک چوہا، جو حالانکہ ان کے آپس میں دشمنا بھی تھے، لیکن ہم نے کوشش کی اور پورا چوہا کے جتنے دھڑے تھے وہ ہم نے اپنے گھر ایک جگہ پہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کھانا کھلایا. تو ہماری سوچ، ہمارے بزرگوں کی بھی یہی سوچ تھی، سب کو ملا کر چلنا چاہیے، جیسا کہ آج غدیری صاحب نے کہا، بھائی امتیاز صاحب نے کہا، اور باقی سارے دوست جو اپنا ہمارے قذافی بھائی ہیں، جی، جتنے جتنے دوست اس میں پارٹیسپیٹ یا خدمت کر رہے ہیں، جو شجرے اکٹھے کر رہے ہیں، سب کے بہت زیادہ، بہت بڑی خدمت ہے. تو ان باتوں سے دوری یہی، بس یہی اچھی بات ہے کہ سب کو ملا کر چلنا ہے. ہم تمام، سب سے پہلے ملتان کی برادریوں اور کراچی کی جتنی برادریاں ہیں، ان کے پاس چل کے جانا چاہیے، ان کو ملا کر پھر آگے قدم بڑھانا چاہیے، جیسا کہ وہ خود کر رہے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں. تو ہم دعا کریں گے، آپ سب سے پہلے آپ سب لوگ جڑیں، پھر ہمیں ساتھ جڑائیں، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. زبردست، بہت شکریہ. آخر میں آپ چاہوں گا کہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، اور آپ بذات خود، آپ ماشاءاللہ اتنا مقام حاصل کر لیا، اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ رزق بھی عطا کیا. اب سلیم اسلم ٹپوس صاحب کا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ یعنی کہ کیا اچیو کرنا ہے قوم کے لیے؟ کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ اپنے برادری کے لیے بڑا کرنا ہے؟ تو تھوڑا سا اس میں رائے اپنی. بس میرے پاس تو یہی، میرا خیال میں اپنی باتیں تو ساری کہہ گیا ہوں، کہ سب ینگ جنریشن سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام معاملات چھوڑ کے بڑوں کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں. جو بڑے بھائی آپ سے پہلے ان ملکوں میں آئے ہیں، وہ قدر کے مستحق ہیں، ان کا دامن نہ بے شک. چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. تو آپ لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، ادھر ادھر کے جھگڑوں میں نہ پڑے، تعلیم حاصل کریں اور گورنمنٹ جاب کریں، یہاں پر جاب کریں، اٹلی میں جاب کریں، آج کل جس ملک میں ہو، جہاں جہاں جاب کی اچھی کنڈیشن ہے وہاں پر جاب کریں اور آگے بڑھیں. وقت کے ساتھ چلیں. وقت کے ساتھ چلیں اور کسی جنجل میں نہ پڑیں. میں ہاتھ جوڑ جی کے کہوں گا کہ آپ کسی بھی مذہبی بحث میں نہ پڑیں. جی قرآن بے شک. پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں، کسی بھی چیز پہ حد سے نہ بڑھے. اگر کوئی اور عقائد رکھتا ہے تو دیکھیں، ہر ایک جو مذہب ہے وہ اپنے نظر سے، ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ اس نظر بے سے شک. دیکھتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، اسی میں اپنی زندگی خراب کر دیں. ہمارے بڑوں نے نہیں کی. تو صحیح. اپنے ذہن سے یہ چیزیں اتار کر اور اپنی منزل کی طرف بڑھیں، تاکہ بڑے بڑے خاندان کہیں کہ ہم ان کے یار رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ریلیٹو ہیں، نہ کہ فخر ہمیں محسوس لوگ کریں. دیکھ کر فخر محسوس کر، نہ کہ جو ہمارے بڑے، ہماری خاندان کے، ہمارے قریشی خاندان کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، اور ہم اس نظام سے ان کے پیچھے جائیں کہ وہ لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے تو کچھ نہیں لگتے. ہاں، پہچاننے سے بھی انکار کر دیں ہماری حرکتیں دیکھ کر، یہ ایسا کچھ ہاں تو یہ ان کا قصور نہیں ہوگا، یہ ہمارے میں کمی ہوگی. وہ ہمارا ہوگا. چلیں، بہت شکریہ آپ کی تجویز کا، بہت شکریہ. بس میں ناچیز کی میری خوش قسمتی کہ آج آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنا دیا مجھے. تو ایک دو لفظ اگر اس چینل کے بارے میں، اور واٹس ایپ گروپ خاص طور سے جو امتیاز بھائی اور دیگر ایڈمن حضرات وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر ایک آپ نے رائے سے تھوڑا بہت ہمیں اس چینل کے بارے میں بھی بتا دیں اور اس گروپ کے بارے میں بھی.
بسم اللہ، جمشید بھائی آپ کی بہت اچھی کوشش ہے. یہ چیزیں ہمارے خاندانوں میں نہیں تھی، آپ لوگوں نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے. خاص کر امتیاز بھائی نے بڑے صبر سے چل رہے ہیں، بڑے میٹھے انداز میں چل رہے ہیں. تو ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں آپ کی خدمت کے. آپ نے یہ نظام شروع کیا ہے تو بس اس کو بھی آپ آگے بڑھتے جائیں. انشاءاللہ یہ بہت اچھی خدمت ہے اور بہت اچھا نظام ہے. خاص کر آپ کی طبیعت، آپ بہت ڈیموکریٹک بندے ہیں، سب باتیں سنتے ہیں، سب کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں. تو یہ آپ ضرور کی جی. طبیعت کا مجھے آپ سے بات کرنے میں دشواری نہیں ہوئی ہے. تو انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ آپ سے بات بنا جھجک کر جائے، وہی انسان کی خاصیت ہوتی ہے. جی بے شک ہر کسی کی رائے معتبر ہے، ہر بندہ ایک ہاں، سوچ رکھتا ہے، ایک نظریہ رکھتا ہے، اس کو سنے بغیر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ لیکن کیا کر رہا ہے. یہ طبیعت میں لانا ضروری ہے یہ چیز. جی ہر کسی کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے 100 سالہ بزرگ تک ہر بندہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اس کی عزت کرنی چاہیے ہر صورت میں، چاہے وہ اپنا ہو تھوڑا سا یعنی کہ دوسری برادری سے ہو، ہے تو ہمارا ایک ہی خون سا ہے. تو جی ایک ہی، جیسے علامہ غدیری صاحب نے آج بات کی کہ ہم سب ایک ہی آنگن کے سب پھول ہیں. کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، باغ تو ایک ہی ہے سارا. باپ ایک تو ہی ہے نا. میں نے یہی کہا کہ ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو لوگ دامن مہاڑ اور وادی سون کے قریشی خاندان ہے، ان کا رہن سہن، ان کی عادات یہ برے صغیر کے لوگوں سے بہت مختلف ہے. آپ غور کریں جی اور اس چیز کو سمجھ کر ہمیں باپ دادا کی عزت بڑھانی چاہیے. بالکل. اور یہ تو ہماری، باپ دا اور مجلس. یہ وراثت کو آج کل کیا ہوتا ہے کہ میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر علاقہ چینج کرے نا تو وہ اپنا بالکل رہن سہن تبدیل کر کے اپنی وراثتی چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ بہت سے خاندانوں میں ہوا. جبکہ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ کسی ملک میں اکیلا بھی بیٹھا ہوگا نا تو وہ اپنی وراثت کو ساتھ لے کے چلے گا. گڈ. ہاں. تو میں پھر شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا آج، اور میں امید کروں گا کہ مزید آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، اور آنے والے وقت میں جو ملکی حالات ہیں اس پر، جو اپنا فائنینشلی کرائسس ہیں اس پر ہم لوگ کیا بہتری کر سکتے ہیں، اس پر آپ کی تجاویز اور آپ کی رائے ہم جانتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا انشاءاللہ. اختتام میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ فائنینشلی جو سسٹم ہوگا وہ اگلا قدم ہے. جب مل کر بیٹھیں گے تو وہ بھی کریں گے جی اپنے غریب غربا کے لیے. انشاءاللہ فنڈ بنائیں گے مل کر سارے بہت ضروری. انشاءاللہ. جی اور آپ جیسے لوگوں جی سے، کہ اگر آپ جیسے لوگ فرنٹ پر آئیں گے تو یقین کریں بہت آپ کو یقین، آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک قسم کی آس ہیں غریبوں کے لیے، جو انشاءاللہ. خاص کر اللہ موجود ہیں وہ میرے آپ کو گاؤں دیکھ میں کے. جی جی میرے گاؤں میں انشاءاللہ کافی بیس فخر لوگ ابھی بھی ینگ جنریشن ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات انٹروڈیوس کرواؤں گا. میں سب کا نام نہیں لے سکتا لیکن جی وہاں جی. بھی سارے ہیرے پڑے ہیں، ہیرے چوش بے شریف میں. شک بے شک. جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے اور میں ان سب کا میں خدمت گزار ہوں. میرا یقین ہے کہ یہ سب ہم سب ہیرے ہیں، بس یہی ہے کہ کوئی اچھا سا کوئی جوہری اس کو تراشے گا تو تب وہ نکھریں گے، تب ان کی ویلیو سامنے میں آئے گی. جی. تو بہت شکریہ آپ کا. میں اب ناظرین سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنا لاسٹ کچھ بات کر کے آپ بھی سلام کر سکتے ہیں. جی بس میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ علامہ قدیری صاحب کو، امتیاز بھائی کو اور سارے جو ان کے دوست ساتھ چل رہے ہیں، اظہر بھائی، اللہ پاک سب کو اچھی شفافیت کے ساتھ اس منزل تک پہنچانے کی اللہ پاک ان کو ہمت دے اور اللہ پاک مدد فرمائے. اور ینگ جوانوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اختلافات بھول کر ایک قوم بن کر اس مقصد کے لیے آگے بڑھے. اور کسی کو بھی اے، اچھا یا برا مت کہیں. یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. انسان عقل کل نہیں ہے. اور جو بھی جتنا بھی کر سکو اچھی بات پھیلاؤ، اچھی بات کرو، برداشت کرو اور قوم کو آگے بڑھنے دو.
اور اپنا ٹارگٹ وہ لوگ بنائیں جو آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور اپنے رہن سہن کو ایسا تبدیل کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ تو ہم کچھ بھی لکھوا لیں اور وہ لوگ کہیں جی نہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے کردار، گفتار، رہن سہن کو اچھا بہتر ہو اور اس سے زیادہ مزید بہتر کرتے جاؤ۔ بہت خوبصورت ٹھیک ہے، باتیں۔ تو ناظرین اب ہم اجازت چاہیں گے، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا پورا، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کیجیے، واٹس ایپ گروپ میں کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کوئی مشہور شخصیت سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میں معذرت چاہوں گا جس کا نام نہیں لے سکا، یا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی یا کوئی یہ لفظوں میں اوپر نیچے ہو گیا، کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہوں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ یا محمد بگڑا سب کچھ ہو گیا، مشکل ہے کر کرم چاہے مدینہ، ہم سب نے کر کرم حسنین کا صدقہ کر کرم، رحمت السلام تاجوان دو جہاں کے راجوان، مرحبا میرا ہم سب لاجواب، یا رسول اللہ خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، السلام سبز گنبد کے مکی، السلام رحمت للہ، یا رسول اللہ دست بستہ آپ کے حاضر غلام، دست بستہ آپ کے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں علماء کا سلام، شروع کی ساری شہر مدینے تھا